बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पैगाम के साथ एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। अल्लाह ताला आपको आसानी अता फरमाए, दीन की फ़हम व फ़िरासत नसीब फरमाए। ये दुआ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला जिसका भला चाहता है उसे दीन की सूझबूझ अता कर देता है। पैगाम का ये पैगाम दीन की सूझबूझ के लिए होता है और दीन को किस तरह से हमने इस्लाम को अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करना है उसकी सूरतें ये हम डिस्कस करते हैं। और ये पैगाम का बड़ा ही अहम काम है जिसके लिए हम अल्लाह ताला के यहाँ शुक्रगुज़ार हैं। हिजाब तो आप जानते हैं, पर्दा होता है, इसके पीछे क्या है हम नहीं जानते। अगर कभी पर्दा हट जाए तो दूसरी तरफ के मनाजिर, रुकावट दूर हो गई, निगाह की रुकावट दूर हुई तो कभी कदम भी उठ जाते हैं। एक लफ्ज़ आपने सुना, सहरफी लफ्ज़ हया, अल हया मिनल ईमान। ये जो जज्बा हया है ये इंसान के अंदर वदीयत किया गया है और ये उसके बुनियादी एहसासात जज्बात में से एक है। ये हया है क्या? हमारे माशरे में ये लफ्ज़ आम है। कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसको कहते हैं ओए ऐ कि बेहयाई करना पे, सियाने उसको रोक देते हैं। इसकी मुख्तलिफ जिहाद क्या है? क्या हया का ताल्लुक़ सिर्फ़ एक महदूद इंसानी अमल से है जिसको आमतौर पर हम समझते हैं कि ये हया वाला है या बेहया है? क्या इसका ज़िंदगी के बाकी पहलुओं के साथ कुछ ताल्लुक़ है? ये जज्बा हो तो क्या होता है, असरात क्या हैं? और ये जज्बा अगर महव हो जाए, मिट जाए, मध्यम हो जाए, उसके नताइज क्या निकलते हैं फ़र्द के लिए, इज्तिमाइयत के लिए, इंसानी माशरों के लिए। बड़ा अहम मौजू है। हमने अपने बेटों और बेटियों की तरबियत करनी है, हमने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, हमने अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। क्योंकि हुक्म ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और तरतीब में बाद में अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है। हमारे उलमा हमें ये बताएंगे, हमारे फाजिल दोस्त हमें ये बताएंगे, पैगाम के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। इन सारे सवालों के जवाबात हम उनसे चाहेंगे। हुक्म भी ये है फ़सअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जो बातें हम नहीं जानते हैं हम अहले इल्म से पूछते हैं। पैगाम के स्टूडियोज़ में हमारे बड़े ही दो मोहतरम दोस्त आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, हमारे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। मैं दोनों को खुशामदीद कहते हुए आपकी खिदमत में इनका तारुफ़ पेश करता हूँ। और मैं आम तौर पर कहा करता हूँ मेरे महबूब मोहतरम मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, हमारे जो रिसर्च सेल है आप उसके हेड हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर हैं और आलिम हैं, फाजिल हैं मदीना यूनिवर्सिटी से। और आप जब गुफ्तगू करते हैं तो अंदाज़ दिलनशीं, कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुज़य्यन उनसे आप बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया जी आपने आज फिर हमें अपनी ज़िंदगी से कुछ लम्हात मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आमीन। साथ तशरीफ़ फरमाएँ। सहरी ट्रांसमिशन पिछले साल में हमारे यहाँ आप उसको देखते रहे प्रोग्राम्स, और आज भी आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे रिसर्च सेल से आपका ताल्लुक़ है और आप भी फाजिल हैं मदीना यूनिवर्सिटी से, और आप हैं मोहतरम अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बड़े प्यारे हैं आप माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने आप पर ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाई हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। मौलाना, लफ्ज़ सुनते भी हैं, लोग कहते भी हैं, आपसे वजाहत हमें मिलेगी हया का जज्बा दरअसल है क्या और कुरान और सुन्नत ने इसे कैसे डिफ़ाइन किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। डॉक्टर साहब, हया जो है ये एक ऐसा खूबसूरत जज्बा है जी, ऐसा खूबसूरत एहसास है और एक ऐसा खूबसूरत अखलाक है कि जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी को अपने हिसार में लिया हुआ है। सुभान अल्लाह। हमारी ज़िंदगी का कोई शोबा, कोई फील्ड, हमारा कोई अमल जी इससे बाहर नहीं है। जी ठीक। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहे हों तो वहाँ भी हया मतलूब है। सुभान अल्लाह जी। अगर हम इंसानों के साथ मामलात कर रहे हैं, जी ठीक। लेन देन के हैं, शादी ब्याह के हैं, तिजारत के हैं,
وہاں بھی حیا مطلوب ہے۔ ٹھیک، اگر عقائد کی بات کریں تو مسلمان کے عقیدے میں حیا بہت ضروری ہے۔ حیا ہے کیا؟ جی، حیا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل آپ سے ہو جائے اور آپ کے چہرے کے اوپر ہلکا سا ندامت کا اظہار ہو جائے تو یہ ہے حیا، کہ جس کو کرتے ہوئے آپ ہلکا سا ڈر جائیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، شرم محسوس کرے آپ، شرم محسوس ہو، ٹھیک، اور آپ کو لگے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، یہ کبھی ہے، اس کو معاشرہ اور سلیم الفطرت کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، تو یہ اس جذبے کو کہتے ہیں حیا۔ اور میں نے عرض کی کہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا پوری طرح مزین ہے، پوری زندگی ہماری۔ ہمارے ہاں مولانا اس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا صرف لباس کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ بھی کسی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ جو چیز معاشرے میں کم ہو یا شدت اختیار کر جائے تو پھر زیادہ توجہ ادھر چلی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول ای الذنب اعظم، سب سے بڑا جرم ہے، بڑا گناہ، سب سے بڑا سب سے بڑا گناہ ہے کون سا؟ واہ، تو ادھر الفاظ پہ غور کریں، اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا ہے، تاجدار مدینہ نے، انسانیت کے مربی اور معلم نے جو جواب دیا اس میں یہ حیا سمو دیا ہے۔ جی ٹھیک، فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ آخری جملہ حیا کے متعلق ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو جس نے تجھے پیدا کیا ہے، یعنی اے انسان حیا تو کر کہ جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس نے تجھے بولنے کی توقع دی، جس نے ساری طاقتیں تجھے دے کے انسان بنایا، اب اسی کے ساتھ شریک ٹھہرایا، حیا نہیں آتی۔ اللہ اکبر، تو حیا یہاں بھی شامل ہے۔ اور اگر لین دین کے معاملات، مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، وہاں بھی حیا نہ ہو تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی جب حیا اڑ جائے گی تو پھر ہم دوسروں کے حق کھائیں گے، حقوق پر ڈاکے ماریں گے، پھر ہم دھوکہ دیں گے، پھر ہم فراڈ کریں گے، پھر ہم بے ایمانیاں کریں گے۔ اور اگر یہ حیا موجود ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو دھوکہ دے بندہ، کسی کا حق چھیننے کا سوچے، کسی کا حق دبانے کا سوچے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب معاملات کے اندر بھی حیا پوری طرح موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک آپ کے سوال سے پہلے ایک بھٹی صاحب کی بات کے اندر ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی بھٹی صاحب نے، اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کی تعریف فرما دی ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھا اخلاق نیکی ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کر دے، پھانس پن کے چپ جائے، آپ کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دے کہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، انسان یہ کوشش کرنے لگے چلیں اب یہ مجھ سے ہو گیا ہے، یہ اب کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ڈرے اس بات سے، کراہت محسوس کرے۔ تو بھٹی صاحب نے جب حیا کے بارے میں گفتگو کا آغاز فرمایا تو کہا کہ انسان جو ہے جس میں یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ مجھ سے ہو گیا ہے، اب میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اگر کسی اس کا وہ والا کام جو ہے جو وہ چھپانا چاہ رہا ہے اگر عیاں ہو جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے تو وہ شرمندگی محسوس کرے، وہ ندامت محسوس کرے۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی بات تھی۔ یہ فرمائیے، شروع میں بھی یہ حدیث شریف کا تذکرہ کیا، الحیاء من الایمان، جی بالکل، یعنی حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ بالکل۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جہاں حیا نہیں ہوگی وہاں ایمان بھی نہیں ہوگا؟ تو یہ جو باہمی تعلق ہے اور ان دونوں کی موجودگی یا غیر موجودگی، میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی اس پر تعلیم فرمائیے آپ۔ جی دیکھیں، یہ بڑی معروف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ایمان ہے اس کے متعلق
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں صلی اللہ ان کی روشنی میں ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور گناہوں کی وجہ سے اس ایمان کے اندر کمی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے کام کرتا ہے تو ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس چیز کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اور ایمان کے مختلف درجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، جی ایمان کے 70 سے کچھ اوپر درجات اور شعبے ہیں، اقسام ہیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین جو ایمان کا شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا، واہ، یہ ایمان کا افضل ترین درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا جو سب سے ادنا ترین درجہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے ایذا جو دینے والی کسی کوئی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، آپ اسے راستے سے ہٹا دیں، راستہ صاف کر دیں، اسے بھی ایمان قرار دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک۔ تو یہ جو ایمان کے شعبے ہیں انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعبہ حیا کو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء هو الایمان، کہ حیا جو ہے یہ ایمان سے ہے۔ حیا کا اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا جیسے یہاں بہت پر سی احادیث میں ملتی ہیں لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم، حتیٰ پھر آگے متن جی مختلف تو ہے۔ وہیں سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں، درجات، کیٹیگریز شعبے ہیں، مختلف شعبے ہیں، جی ٹھیک۔ اقسام ہیں۔ اچھا یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حیا اور ایمان یہ لازم ملزوم ہیں، ان کا گہرا تعلق ہے۔ ہمیں حیا کا جو ایک وسیع مفہوم ہے اسے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ حیا کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں ذکر فرمایا کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا جو ہے لباس درست نہیں، ہم نے اسے حجاب وغیرہ کے معاملے پہ بس اسی جو ہے پر ہم نے محدود کر لیا ہے۔ جی اسی پہ دیکھیں یہ بھی حیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے اختیار کرتا ہے، حجاب کو اختیار کرتا ہے، اس نے اپنا لباس جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے، یہ بھی حیا ہے۔ اور اگر کوئی اس کے برعکس کچھ کرنا چاہ رہا ہے جو اسلامی تعلیمات ہمیں لباس کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دی ہیں، وہ ان تعلیمات سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ہم بے حیائی کے زمرے میں لے جائیں گے، اور کیونکہ یہ چیز اب ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں دیکھیے، میں اس میں ایک طالب علم ہوں کہ ایک آدمی نے وہ ساتر ہے، لباس اس کا ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے یہ حجاب کے معاملات ہیں، مرد ہے خواہ عورت ہے، حجاب تو دونوں طرف ہے، بالکل۔ تو حجاب کے ساتھ وہ دو نمبریاں بھی ہو رہی ہیں، کوئی اور گڑبڑیں بھی ہو رہی ہیں، تو ہم وہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل باحیا آدمی ہے۔ یعنی وہ صرف اس بات کو سمجھ لینا، اس پہلو کو جی دیکھیں یہ اس کے تو معنی کو محدود کرنا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں حیا کا جو ایک وسیع مفہوم ہے، جب حیا کو ایمان سے جوڑا گیا ہے تو اسی لیے حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ انسان اپنا ظاہر بھی اور اپنا باطن بھی دونوں کو پاک رکھے، دونوں کو صاف رکھے۔ انسان کا ظاہر بھی صاف ہونا چاہیے، اس کا باطن بھی صاف ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے ایسے افراد کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو کوشش کر کے اچھا پیش کرتے ہیں، اچھا ثابت کرتے ہیں، اور جب وہ علیحدگی میں، تنہائی میں، ان کی جو تنہائی ہوتی ہے، ان کی جو خلوت ہوتی ہے، اس میں وہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کو حرام کر دیا ہے وہ ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت ان کی جو نیکیاں یا ان کے جو اعمال ہوں گے روز قیامت اللہ رب العزت انہیں ضائع کر دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب یہ ہوا
अब्दुल क़य्यूम साहब के ज़िंदगी में जो भी काम करना है, हर काम के तरीके दो ही हैं, एक हया वाला है और एक बेहयाई का है। तभी हम कहते हैं पूरी ज़िंदगी का इसने अहाता किया है। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और उलमा इस पर आपसे बात कर रहे हैं, और जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है माशरे की, इस पर भी बात करेंगे, नताइज और असरात पर बात करेंगे। ज़रा इजाज़त दीजिए, एक ब्रेक लीजिए भी और दीजिए भी, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पैगाम के साथ हमारा मौजूद सुखन है हया। हया के जज्बे को फ़रोग़ कैसे दिया जाए, इसमें कमी क्यों वाक़ हो जाती है, इस तंक में प्रोग्राम के इस हिस्से में इस बात करेंगे। और आपने ज़रा तवज्जो से सुनना है, मेरी ये मेहमानों की बात हो ना भी सुनी जाए कोई हर्ज नहीं। बात हो रही है अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब ये फरमाइए कि ये जो जज्बा है, जो वदीयत किया गया है और जो पाकीज़गी है, जो अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए एक सिरात मुस्तकीम है, इसमें कमी क्यों कर वाक़ हो जाती है? जी, मैं वही डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, आपने भी की, तो मैं उसी में थोड़ी सी बात बता के फिर आपके एक सवाल की तरफ आता हूँ। फरमाइए। कि बात हो रही थी कि ईमान और हया का आपस में ताल्लुक़ क्या है। जी, दोनों जो है, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हया मिनल ईमान जी, वल ईमान फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। हया ईमान का हिस्सा है और ईमान ही जन्नत में ले जाने का सबब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमान की तो आखिरी मंजिल ही जन्नत है। उसने तो कोशिश करनी है, हर अमल करना है जन्नत को देखते हुए कि अल्लाह की रहमत हासिल हो जाए, उसकी रज़ा हासिल हो जाए, उसकी जन्नत मिल जाए। अल्लाहु अकबर। तो ईमान जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है। इकरारुम बिल लिसान, ज़ुबान से आपने कलमा शहादत पढ़ा, और फिर यहाँ पर उसका यकीन और इकरार भी मौजूद, तस्दीक भी मौजूद। उसके बाद है वो अमल बिल अरकान, कि अब पूरी ज़िंदगी आपने वो अमल करने हैं जो अर्श वाले ने बताए हैं या उसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। अब जैसे जैसे वो अराबी भी आए थे ना, कि आकर कहा असलमना, हम भी मुसलमान हैं, आमन्ना, हम भी मोमिन हैं। तो अल्लाह ताला ने डांट पिलाई कि नहीं, अभी तुम मोमिन नहीं हो, अभी तो सिर्फ मुसलमान हुए हो। सही। तो ये ईमान जो है ये बढ़ता है। ये जो हम हया की बात कर रहे हैं, हया वो जज्बा है जो आपको अच्छे काम, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी वाले काम करने पर उबारता है जी, ठीक, और उनकी नाफरमानी से रोकता है। तो जैसे जैसे फरमाबरदारी वाले अमल करेंगे, ईमान बूस्ट होता जाएगा, बुलंदियों पर जाएगा। और जैसे आपने इस हया की खिलाफ वर्जी की और अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी वाले को काम कर दिया, वो मामलात में हो, वो इबादत में हो, वो अकायद में हो, तो वो ईमान कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार बात आज बताने लगा हूँ नाज़रीन के लिए। हमारा वो एक नंबर चल रहा है शरई रहनुमाई के लिए टीवी पर। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं। एक ख़ातून ने मुझे कुछ अर्सा पहले फ़ोन किया, कहते जी मैं बीमार हूँ। मैंने कहा जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और बीमारी की हालत में मुझे चंद आयतें और चंद सूरतें आती हैं, तो मैं हमेशा वही पढ़ती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती। तो मैंने कहा मोहतरमा मेरी बहन, ये तो आपने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया। बिल्कुल नहीं, ठीक है वो आयतें आप पढ़ें, लेकिन कुरान मजीद को सारा भी तो पढ़ना चाहिए। और आपकी बीमारियाँ जितनी आप बता रही हैं ना, इनका इलाज भी ये है कि आप सूरह बकरा भी पढ़ें और कुरान को एक सिरे से शुरू कर दें और दूसरी साइड तक पढ़ते जाएं, तिलावत करें। ठीक। तो आज उनका फ़ोन आया, इतनी खुश। मैंने कहा मोहतरमा आप हासबाद में लिए, तो बताइए से हुआ क्या है। कहने लगे जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी में बचपन में पढ़ा था और अब मैं बूढ़ी हूँ, बच्चे जवान हैं, आज मैंने पहली दफ़ा कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो कुरान मुकम्मल ही नहीं किया, अल्लाह ताला ने मेरी वो सेहत वापस लुटा दी है जो नहीं थी। वाह वाह वाह। एक तवील अरसे से मैं कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ती थी और सजदा करने के काबिल नहीं थी, और मैं वुजू करती थी तो पाँव तो मैं धो ही नहीं सकती थी, मुझे पानी से भी खौफ आता था। लेकिन वो आपकी बात मेरे दिल में ऐसी लगी कि आपने कुरान को छोड़ दिया। तो मैंने जब से कुरान पढ़ना शुरू किया है, अल्लाह की तरफ से ऐसी बरकतें आई हैं। अब मैं 2:30 बजे रात को उठ जाती हूँ, तहज्जुद भी रोजाना पढ़ती हूँ। इशराक की नमाज मेरी लेट हो जाए तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कौन सी नेमत छिन गई है। नवाफिल भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ,
اور اب میری صحت بھی ٹھیک ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. تو وہ کہتی ہے کہ اب قرآن کی برکت سے وہ ایمان بوسٹ ہوا ہے. تو کہتی بیماریاں بھی ختم ہیں اور میری صحت بھی بحال ہے اور اب میں نماز کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں تو ایسی لذت مجھے مل رہی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ بھی ہوتا ہے. یعنی نسخہ جب لیا جائے تو پھر پورا ہم بات کر رہے تھے کہ ایمان کا تعلق کیا ہے. تو ایمان کا حیا کے ساتھ یہ تعلق ہے. حیا کی وجہ سے انسان نیکیوں کی طرف آتا ہے اور پھر اللہ کی برکتیں آتی ہیں, رحمتیں آتی ہیں اور ایمان بڑھتا ہے. میں تھا مولانا کہ جو کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے, کمی جب آپ حیا نہیں کریں گے. اللہ کے رسول کا فرمان ابھی میں نے سنایا تھا, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پھر بندے کی لگامیں کھلی, پھر وہ نہیں دیکھتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, کون سا عمل مجھے کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا. پھر وہ حقوق الناس میں بھی ہیرا پھیری کرتا ہے, اللہ کی عبادات میں بھی ہیرا پھیری کرتا ہے, پھر وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی توڑتا ہے. تو جیسے جیسے وہ نافرمانی کی عمل کرتا ہے تو ویسے ویسے ایمان اس کا بالکل کمزور ہونا شروع. اچھا یہ فرمائیے عبدالقیوم صاحب کہ جو جذبہ حیا ہے اس کی کمی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی تو سامنے کی بات ہے, اس انسان کی شخصیت پر یا اس معاشرے پر مجموعی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جو اس جذبے کی کمی سے رونما ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں اس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ میں نے بات شروع کی تھی نیکی اور گناہ کی تعریف سے, جی, تو جو بے حیائی ہے, جب بے حیائی بے شرمی کوئی انسان اس جرم کا اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, بے شرمی بے حیائی کا کوئی کام کرتا ہے, تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. وہ بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ جو نقطے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ نیکی اور بدی کا جو فرق ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ایسے کون سے کام ہیں جو اس خالق اور مالک کی رضامندی کے حصول کا سبب بنتے ہیں, نہ اسے ان کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس خالق اور مالک نے کن کاموں سے روک دیا ہے, جن کاموں کے کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے, نہ اسے ان کی سمجھ ہوتی ہے. جو اس کے دل میں آتا ہے, جو اس کے من میں آتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. یہ سب سے پہلا نیگیٹو تاریک قلب ہے اس میں کیا آئے گا, روشنی کی بات تو نہیں آئے گی. کلا بل ران علی قلوب. دیکھیں یہ اس کی شخصیت پر, اس کی شخصیت پر جو سب سے بڑا منفی اثر ہوتا ہے, جو آدمی بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے, جو آدمی بے شرمی میں بڑھتا چلا جاتا ہے, کہیں وہ اپنے آپ کو روکتا نہیں, کہیں سٹاپ نہیں آتا, وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, تو اس کی شخصیت کے اوپر یہ بہت بڑا ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے, امپیکٹ ہوتا ہے. جو اچھا پھر اس کی شخصیت اسی اعتبار سے ہی پھر وہ گناہوں کی دلدل میں, اللہ رب العزت کی نافرمانی والے جو کام ہیں ان میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکیں, رک جائیں, ایسے کاموں سے رک جائیں, اپنے آپ کو بچائیں. اور پھر اس بے حیائی اور یہ جو کام ہیں ان کے معاشرے کے اوپر بھی بہت زیادہ منفی اثرات پڑتے ہیں. کہ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جو ایسی ہماری نوجوان نسل جو ایسے افراد کو دیکھ رہی ہوتی ہے, ظاہری طور پہ ظاہراً انہوں نے جو ہے جس آدمی نے وہ بے حیائی کا کوئی کام کر رہا ہے اس نے لباس ان کے رہن سہن سے کسی بھی طریقے سے وہ اگر متاثر ہو کر اسے فالو کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, اس جس طرح وہ کرتا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے جو ہیں بے شمار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مکمل طور پہ شو کرتے ہیں. پہلے تو یہ تھا نا ہمارا جو سماج ہے وہاں پر ایسے لوگوں کی جو فالوئنگ تھی وہ اس طریقے سے بڑھتی نہیں تھی, لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے تھوڑی سی کوئی ایک ویڈیو ڈال دیں, اس کے بعد جو ہے آپ اسے دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں
ان کی تعداد دیکھیں کہ پہلے تو یہ کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے بہت، اور دوسری یہ کہ دیکھنے والے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی ایسا ہی کام کریں جی کہ جس کے نتیجے میں ہم بھی ایسے پاپولر ہو جائیں۔ اچھا، یہ جو اپنے آپ کو کہ ہم فیمس ہو جائیں، مشہور ہو جائیں، پاپولر ہو جائیں، اس چکر میں لوگ انہیں فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح وہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیں، تاکہ دو چیزیں جو ہیں وہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دو چیزیں ہیں جنہیں وہ اپنا ہدف مقرر کر لیتے ہیں، جی، شہرت اور دوسرا دولت، کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سب کچھ کریں گے، ہم فیمس ہو جائیں گے، مشہور ہو جائیں گے، لوگ ہمیں جانیں گے، ہمارا نام ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ پھر یہ آج کل انکم کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی بن گیا ہے، تو لوگ اس لیے بھی جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایسے بے شمار، ہم تو سمجھتے ہیں نا، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں وہ یہ سب کچھ کر کے جو ہے دولت اور شہرت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بھی اسی جو دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عام طور پہ ان کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہیں ایسی چیزوں کا کوئی علم ہی نہیں ہے، لیکن اب وہ بھی یہ سب کچھ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں، وہ ہر چیز جگہ تو پہنچ رہی ہے۔ اچھا، یہ جو آگے بڑھنا ہے مولانا، حکم تو ہمیں یہ ہے فاستبقوا الخیرات، تو یہ جس طرف ہم لگ گئے ہیں، اس سے اپنے آپ کو، بالخصوص جو نوجوان ہیں، جو کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ہراول الدستہ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے انقلابات آتے ہیں، بوڑھے اور بچے تو نہیں کر سکتے، تو نوجوانوں نے کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کس طرف لگا دیا ہے، روکے کیسے؟ ڈاکٹر صاحب، روکنے کا جو سب سے پہلا میڈیا تھا وہ تھی والدہ۔ جی، والدہ نے تربیت کرنی تھی، والدہ نے بچوں کو جو سکھانا ہے وہی معاشرے میں سامنے آنا ہے۔ پہلا مدرسہ ہی وہ ہے جی، پہلا مدرسہ ہی اگر ٹریننگ نہیں ہے، وہی خراب ہو چکا ہے، تو پھر وہاں سے جو نسل تیار ہوگی وہ اسی طرح کی ہوگی جیسے اب معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ وہ مائیں خود اگر یوں کر کے بیٹھی ہیں ہاں، کیفیت تو پھر وہ بدلے گی۔ کیا ہوگا؟ تو بچے جو کچھ گھر میں دیکھ رہے ہیں وہیں سے سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مدرسہ تھا اسکول، کالج، مدرسہ، مسجد۔ جی، اگر وہاں پر بھی کمی رہ گئی، اور بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی ادارے اب یہی کچھ سکھا رہے ہیں۔ ابھی میرے علاقے میں ایک بہت بڑا اسکول ہے، بہت مہنگا اسکول ہے، جی، تو ان کے ہمسائے پریشان ہیں کہ جناب دن کو کلاسز ہوتی ہیں اور رات کو ان کی ڈانس پارٹیاں، بچوں کے ساتھ میوزیکل شوز، ان کے پیرنٹس کو بلا کر بچوں کی پرفارمنس دکھانے کے لیے رات گئے تک، اور ہمسائے کہتے ہیں ہم سو نہیں سکتے، اور لوگ بڑے شوق سے اور بڑے شوق سے مہنگی فیسیں دے کر یہ بچوں کو یہ سارا کچھ سکھا رہے ہیں۔ اور ایک اسکول کی پرنسپل نے اعلان کیا، بچوں کے سالانہ انعامات کی تقریب ہو رہی تھی، رزلٹ اناؤنس ہو رہا تھا، تو بڑے فخر سے بتایا کہ یہ جو بچی ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے مارکس تو اتنے ہیں، لیکن اس کی جو اسپیشل کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈانس بہت اچھا کرتی ہے۔ پڑھائی کو گولی مارے، ہاں جی، اصل تو کام پھر میں اس نے آگے بڑھ ناظرین گیا کے وہ۔ سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ ٹریننگ دی جا رہی ہو تعلیمی اداروں میں، تو پھر حیا کہاں سے آئے گا؟ تو جب یہ دوسرا میڈیا بھی گیا، اس کے بعد تھا ہمارا اپنا میڈیا، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اگر وہ بھی سارے اسی طرف جا رہے ہیں، بچے دیکھتے ہیں بڑے بڑے پوسٹر فرنٹ پیج پہ، رنگین پیجز کے اوپر، اور وہ سب کے سب دعوت نظارہ ہی دے رہے ہیں، اور دل لبھانے کے لیے بڑے چارمنگ ہیں، بڑی اس میں تو وہ بھی خرابی ہو گئی کہ بچہ گھر سے نکلتا ہے وہاں کچھ نہیں ملا، اسکول میں جاتا ہے وہاں کچھ نہیں ملا، گھر میں دیکھا ٹی وی پر کچھ نہیں ملا۔ تو یہ چاروں پانچوں طرف سے جب اس کے تمام سکول، تمام میڈیا اس کو تربیت دینے سے خالی ہو گئے، تو پھر اسی طرح کی نسل پیدا ہوگی۔ پازیٹیو چینجز اس کے اندر نہیں لائے جا رہے۔ آپ اجازت دیں گے تو ایک بریک لیتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا آخری حصہ اس بریک کے بعد ہوگا، اور اس میں ہم اپنے رب کو پکاریں گے اور اس سے سیکھیں گے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنی نوجوان نسل کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور کیسے جو ہم رب سے لمحہ و لمحہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی قربت کو پھر سے کیسے پایا جائے، رجوع اللہ کیسے ہو، رجوع الحیا کیسے ہو۔ ایک بریک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ آج پیغام کے ساتھ میں اعجاز احمد
آپ کی خدمت میں حاضر، اور ہمارے 2 علماء آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں سکھلا رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ آخری سے ہم بات کریں گے کہ اس کے جو اثرات ہماری اجتماعی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، انفرادی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، اور کس طرح سے یہ زہر پھیلتا چلا جا رہا ہے، معاشرے کی نس نس میں اترتا چلا جا رہا ہے، اور ہم شیطان کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں اس کے جو نتیجے میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتے ہیں، والدین خاص طور، واقعہ کہیں ہوتا ہے لیکن سلیم الفطرت لوگ اپنے ہاں گھروں میں کونے خدرے میں جا کے رو لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیا ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں عبرت نہیں حاصل کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر ایسے واقعات جو بے حیائی، بے شرمی کے نتیجے میں ایک انتہائی بھیانک شکل اختیار کر لیتے ہیں، جی، اور جو لوگ اس واقعے کے جو مرتکب ہوئے ہوتے ہیں، جب ان کی وجہ سے ان میں سے کسی کی اپنی جان چلی جاتی ہے یا کسی دوسرے کی جان چلی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے ہمیں یہ چیزیں جس طرح دیگر چیزیں نظر آتی ہیں، تو ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے لا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہماری جو نوجوان نسل ہے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں میں یہ جو بے حیائی کا کلچر، یہ جو رجحانات، بے شرمی کے جتنے بھی کام ہیں، وہ جس طریقے سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، انہیں باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسے فروغ دینے میں، اسے پھیلانے میں باقاعدہ کوئی مہم ہے، ایک منصوبہ ہے کہ اتنی تیزی سے، اتنی شدت سے یہ سب کچھ جو ہے اسے ترقی کا نام دے کر اسے جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ڈائلاگ نقل کیا شیطان کا کہ میں اسے بہلاؤں، پھسلاؤں گا، بہکاؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، وہ تو ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ بالکل۔ تو دیکھیں، اب اگر آپ نوجوان نسل کے ذہن کو پرکھنا چاہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہے ترقی یہی ہے، ترقی یہی ہے۔ اگر آپ باحیا ہیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے بے شرمی کے جتنے بھی کام ہیں ان سے بچانا چاہیں، تو شاید وہ آپ کو پسماندہ، قدامت پسند اور ایک جو ہے بلکہ باقاعدہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ہماری جامعات، یونیورسٹیز یا کالجز وغیرہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں پر تو اب یہ کلچر جو ہے اس میں جو ہے باقاعدہ پھیلاؤ آتا جا رہا ہے، یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ، جو نوجوان اس کام میں، اس بے حیائی میں اگر دخل اندازی اس میں جو ہے کوئی اس طرح کا وہ اپنا انٹرفیئر نہیں کرتے، تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ قدامت پسند ہیں، یہ ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کا جو ایک معیار سمجھا جاتا ہے، معیار اور بنا لیا گیا ہے، یہ بنا دیا گیا ہے۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب جس طرح کے جو بھیانک واقعات کا آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ پھر جب ہماری ترقی کا معیار ہی یہی ہوگا تو اسٹوڈنٹ کی جو کثرت ہے وہ اسی طرف جائے گی، تو اس کے نتیجے میں جس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ گجرات کا ایک واقعہ، گجرات کی ایک بچی کا ایک واقعہ جو ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس طرح کے کافی سارے واقعات ہیں۔ اچھا، یہ تو ایسے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں، رپورٹ ہو گئے، جو رپورٹ نہیں ہو سکے، جو میڈیا پہ نہیں آ سکے، وہ نہ جانے کتنے ہیں۔ تو ان تمام ایسے واقعات جس کے اندر جانیں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں، ان کی روک تھام کے لیے والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی انتظامیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ جو ہمارا جو سمجھدار طبقہ جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، انہیں بھی اپنا اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اچھا مولانا، یہ تہذیب ایک رحمانی تہذیب ہے، طالب علم تو یہ سمجھتا ہے، اور ایک شیطانی تہذیب ہے۔ یہاں فرما برداری ہے، یہاں نافرمانی ہے، یہاں ندامت ہے، یہاں جٹائی ہے۔ تو ایک تو اس میں فرق ہم کیسے کریں، اور دوسرا یہ کہ جو اثرات مرتب ہونے کے بعد انفرادی طور پر معاشرے کے اندر خرابی ہو رہی ہے، اور جو لوگ سورہ نور میں آپ پڑھاتے ہیں کہ جو لوگ
مسلمانوں میں چاہتے ہیں کہ فحش کا فروغ ہو جائے، جی خزیٌ فی الدنیا، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب علیم ان کے لیے. تو اس میں فرق کرنا چاہیے ہمیں اور اپنے بچوں کے لیے. کیا یہ اس وقت کی خاص ضرورت نہیں ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شدید ضرورت ہے. جی اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، آمنو، اہل کہ وہ ایمان. لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. جی اس میں ایڈورٹائزنگ کمپنیاں بھی آ جائیں گی، اس میں ٹی وی بھی ہے، فلم انڈسٹری بھی ہے، ڈرامہ انڈسٹری بھی ہے، اس میں حکومت بھی شامل ہے، اور پھر سب سے بڑے ہمارے دشمن بھی. وہ شیطان جس نے پہلے دن ہی دشمنی میں آ کر یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیری عزت کی قسم لا ازال اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، اللہ، جب تک آدم علیہ السلام کی اولاد اس کے بچوں کی روحیں باقی ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. عدو وہ اپنے مبین. وعدے کا پکا ہے. قرآن مجید نے بار ہاں بار عدو مبین، عدو کھلا دشمن، کھلا دشمن ہے. یعنی اس نے جو کہا وہ کر کے دکھا رہا ہے. ایسے ہی. ابھی ہم ریسرچ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ہی ٹی وی کے پروگرام میں جی صرف بچیوں کے سر کے بال کھلے رکھنے کے لیے 70 بلین کی انڈسٹری قائم ہے. اللہ اکبر. 70 بلین ڈالر کی انڈسٹری صرف بالوں کو کھلا رکھنے سے قائم ہے. اگر بالوں کو ڈانپ لیا جائے، حجاب میں آ جائیں، شرم و حیا میں آ جائیں تو وہ ڈوب جائے. ایسے ہی. تو اب دیکھیں وہ شیطان اور اس کے کرندے کس قدر خرچ کر رہے ہیں شرم و حیا کے خاتمے کے لیے. جی ایسے ہی. اور دوسری طرف ہم ہیں کہ مسلمان معاشرہ، مسلمان لوگ، مسلمان فیملیز وہ آنکھیں بند کر کے ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب اس کی وجہ سے کوئی سزا ملتی ہے تو پھر سبھی روتے ہیں. تو ہمیں جانا چاہیے واپس اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تعلیمات کی طرف، رحمت عالم کی تعلیمات کی طرف. پھر ہمارا نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں میں حیا پیدا ہوگی، اور جب حیا پیدا ہوگی تو پھر معاشرے میں وہ منظر نظر نہیں آئیں گے جو ہمیں بدقسمتی سے ہر روز دیکھنے کو مل رہے ہیں. چھوٹی بچیاں، جی معصوم بچیاں محفوظ نہیں ہیں. اور تو یہ درندے کیوں بن رہے ہیں؟ ایسا ظلم جی کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے یہ کچھ دیکھنے. تو جب ہم سب کچھ یہ دکھائیں گے، سنائیں گے، تو اس کا مطلب پھر یہی نا جی کہ ڈاکٹر صاحب جدید سائنس کہتی ہے جی کہ جو چیز آپ کی آنکھ چند سیکنڈ دیکھتی ہے اس کا امیج 15 سے 20 سیکنڈ تک باقی رہتا ہے، جی اور پھر وہ کئی دفعہ رپیٹ ہوتا ہے. آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک آپ کے ذہن میں وہ پوری فلم چل جاتی ہے. تو جو بچہ اتنا سا ہے ٹی وی کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھا ہے تو وہ عجیب و غریب قسم کے اشتہارات بھی دیکھ رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے. یعنی جو تو کھلی وہ امیج جو بنے گا اس کے دماغ میں، جو کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، ہاں، آنکھیں بند کر لی، وہ نظر آ رہا ہے، وہ تو وہ سارا نظر آ رہا محفوظ ہے. تو اب وہ گھر میں بھی یہی دیکھ رہا ہے، اسکول میں بھی یہی دیکھ رہا ہے، یونیورسٹی میں بھی یہی دیکھ رہا ہے. تو پھر معاشرہ کس بات کی دعائی دے رہا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے عبدالقیوم صاحب، آپ نوجوان آدمی ہیں اور آپ فیلنگ سمجھتے ہیں. وہ پھولوں کو، پھول بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ پھول کسی کبھی رسم کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، جی دیکھیے میں پھر یہ کہتا ہوں، کیا ہمارے لیے اسٹینڈرڈ مغرب ہے؟ کیا ہمارے لیے معیار حق جو اس فکر کے لوگ ہیں یہ ہیں؟ کیا معیار حق سوشل میڈیا یا اس طرح کی جو کبھی رسوم ہیں وہ ہیں؟ یا یہ ڈیسیژن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ معیار حق کون ہے، ہمارے لیے پیمانہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں عقائد کی صفائی کی آپ بات کر رہے تھے، ہمارے لیے معیار حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ جو پھولوں کا لینا دینا، نوجوانوں کا یہ جو فری انٹریکشن ہے، اور یہ کہنا کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے، شرم حیا آنکھوں میں ہوتی ہے. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے. جی تو کیا پھر اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ 10-20 سال کے بعد ہم کسی اور اٹھے ہوئے قدم کے بارے میں وضاحتیں دے رہے ہوں جی اس میں کیا حرج ہے، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس پر جو سوچنے کی ضرورت ہے معاشرے کو وہ آج ہے. تو یہ جو پھولوں کا لین دین ہے اور یہ جو ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو ہم نے سب کچھ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت معیار حق کیا پیش کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، قرآن تو اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہمیں سراسر حیا کی دعوت دیتے ہیں، جی ایمانیات کی دعوت دیتے ہیں، اور اس طرح سے کھلم کھلا
کسی خاتون کے ساتھ یا لڑکا لڑکی کے ساتھ محبت کا اظہار کرے تو اس کو تو اسلام بالکل بھی پسند نہیں فرماتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان. اللہ اکبر. جب بھی کوئی لڑکا لڑکی کے ساتھ تنہائی میں ہوگا، علیحدگی کی ہوگا، تو تیسرا شیطان ان کے ساتھ ہے. تو خیر کی توقع کہاں سے ہوگی؟ اللہ. ہاں بیوی اپنے خامد کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، سارا سال کرے، مطلوب ہے. میاں اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے، پوری زندگی کرتا رہے، مطلوب ہے. لیکن یہ جس کلچر کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں بدقسمتی سے اب تو غیر مسلم قومیں بھی اس کو سخت ناپسند کر رہی ہیں. ہمارے ہمسائے ملک میں پابندیاں لگ رہی ہیں. کلچر کی بات کر رہے ہیں مولانا، آپ یہ فرمائیے کہ کلچر کے نام پہ ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں. کیا جو قرآن و سنت سے متصادم کلچر ہے ہم اسے اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ نے بات کی نا متصادم کی، جو قرآن و سنت سے متصادم ہے اسے تو بالکل ہی اختیار نہیں کیا جا سکتا نا، جو متصادم ہے. ہاں البتہ اس میں کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں لیکن وہ پہلے نہیں تھیں اب ہیں، لیکن وہ قرآن و سنت کے متصادم نہیں ہیں. ایسی چیزوں میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے. شریعت کے اندر بڑی وسعت ہے. اور آپ جو ہے خاص طور پہ یہ جو پھول لے کر جو ہے کھڑے ہو جانا کسی فیمیل کے انتظار میں کہ اسے میں نے یہ دینے ہیں، تو دیکھیں ایسے افراد کے لیے یہ ہے کہ کیا وہ یہ پسند کریں گے کہ ان کے گھر کی کسی خاتون کو اس طرح کوئی اجنبی آ کر پھول پیش کرے؟ کیا وہ یہ پسند کریں گے؟ اور اظہار محبت کرے اس سے. جس کو یہ پیش کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ تو اس سب میں انہیں سوچنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو دیوس کسے کہا جاتا ہے اور اس کی جو مذمت کی گئی ہے اسے دیکھنا چاہیے. اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو پروگرام کے ناظرین ہیں، سورۃ نور میں اللہ رب العزت نے جو ہدایات دے دی ہیں کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر جو غض البصر جو نگاہ ہے، آپ نے معاشرے میں آپ کی نگاہ جو ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے؟ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر اس طرح جھکا کے رکھنا ہے. اس طرح کی جو ہدایات ہیں سورۃ النور میں، ٹھیک ہے، یہ جو ضابطے بیان کیے گئے ہیں انہیں پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں شرم و حیا کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے انہیں پڑھنا چاہیے. اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن چونکہ ہم ترقی اور جو معیار ہے سچائی کا یا بہتری کا وہ وہی گردانتے ہیں جسے مغرب یورپ ترقی اور بہتری قرار دے دے. تو اس چیز کو اختیار کرتے کرتے ہم اپنا اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی روایات، ایون ہماری جو مشرقی روایات ہیں انہیں ہم پس پشت ڈال کر نہ ہم یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. بہت ساری ایسی چیزیں میرا جی چاہتا ہے آپ یہ اسکالر ہو چکے ہیں. کلچر کی ایک بات ڈاکٹر ہی کہا کروں کہ ہمارا کلچر ہے کیا؟ جی فرمائیے. ہمارا کلچر وہ نہیں ہے جہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈانس کرتی ہوئے اسٹیج پر نظر آئیں. ہمارا کلچر وہ نہیں ہے جہاں پر یوتھ فیسٹیول کے نام پر نوجوان بچے اور بچیاں تھرکتے ہوئے نظر آئیں. ہمارا کلچر اسلامی یہ تھا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جب آخری حجۃ الوداع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی ہیں تو عمرہ نہیں کر پائیں. تو واپسی جب ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ سب لوگ حج اور عمرہ دو ہی باتیں کر کے جا رہے ہیں اور میں نے اکیلا حج کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ اپنے بھائی عبد الرحمن کو ساتھ لے جاؤ، حدود حرم سے باہر نکلو، وہاں سے احرام باندھو اور آ کر عمرہ کر لو. ٹھیک. بھائی نے بہن کو اونٹ کے اوپر پیچھے بٹھایا اور لے کے جا رہے ہیں. جب بستی سے باہر نکل گئے تو بہن کہتی ہیں کہ میں نے اپنا پردہ نقاب تھوڑا سا ہٹایا کہ اب یہاں جنگل میں کوئی بھی نہیں ہے دیکھنے والا، تو چلو تھوڑا سا سانس کھلا آ جائے. بھائی کی غیرت کو کرنٹ لگا اور بھائی نے اپنے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ بہن کی ٹانگ پر ماری اور شو یہ کیا کہ میں اونٹ کو تیز چلانے کے لیے ماری ہے. بہن بھی سمجھ گئی کہ بھائی کو کرنٹ کہاں لگا ہے. یہ ہے اسلامی ثقافت. بہن فوراً کہتی ہے حل تری من احد، عبد الرحمن تجھے غصہ آ گیا، غیرت آ گئی، یہاں کو مرد نظر آتا ہے؟
مطلب اسلامی ثقافت کلچر یہ ہے جو ام المومنین نے بتایا. دیکھیے مغرب کی بات ہم کر رہے ہیں، اہل مغرب نے مادی طور پر جو ترقی کی ہے اسے فالو کرنے میں، علم جو ہے وہاں اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ جو کچھ بھی آئے گا وہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے بھی اپنی اس ترقی کی بہت بڑی قیمت دی ہے. جی یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں اربوں ڈالر کا بجٹ ہے صرف کالج اور یونیورسٹی کی بچیوں کو بچانے کے لیے. جی ہاں، وہ لیکن بچا نہیں پا رہے، وہاں پر جو ناکام ہو گئے. وہ جو میں پنجابی کلچر کا آدمی ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ اتھن بنی ہے دندان کھولیاں پہنی ہیں، وہ پھر مصائب تو ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار، آپ کا بھی شکر گزار. مجھے ایک صاحب ہیں، وہ اشارے بڑے سخت کرتے ہیں. جی ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے. میں آپ دونوں احباب کے لیے دعائیں بہت سی، آپ نے وقت دیا، مرحمت فرمایا. موضوع ایسا ہے جیسے عبدالقیوم صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ بات بہت ہونی چاہیے. جی یہ بات ہر گھر میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں احباب کو دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں نصیب فرمائے. آپ وقت دیا، تشریف لائے. بات بہت ہونی چاہیے، بات ہر گھر میں ہونی چاہیے. ڈرامہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، مختلف موضوعات پر باتیں کرتے ہیں. آئیے اپنے گھروں میں اس کلچر کو فروغ دیں. جو سننے والے ہیں، سربراہ خانہ ہیں، ذرا بیٹھیے لے کر اپنے بچوں کو. کچھ نہیں کرنا، سورہ نور کی چند آیات پڑھ کر انہیں کہنا بیٹا ترجمہ آپ کرو. کچھ نہیں کرنا، سورہ احزاب کی چند آیات پڑھ کر سارا بوجھ خود نہ اٹھائیے. یہ کام جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کا حکم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ جو کہتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اور سوشل میڈیا کے جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں، بہت کام کرنے والے، تھوڑی سی توجہ ادھر بھی. آئیے اپنے آپ کو بچا لیجئے، اپنے اہل خانہ کو، گلی محلے کے لوگوں کو. شکوے کرتے رہتے ہیں، معاشرہ بگڑ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دیکھیں نہیں یہ ہو گیا، لوگ پریشان ہیں. یہ رویہ درست نہیں ہے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آئیے اپنے اپنے حصے کی شمع حیا روشن کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے. اللہ رب العزت ہمیں جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے، اور وہ اہل حیا کو نصیب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے، اور وہ با حیا آنکھوں کو نصیب ہوگی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.